पहले आप लोगों के कोई सवालात हों तो वो मौला के हवाले से थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू हो जाए, फिर मैं गुजारिशात करता हूँ। समंदरी से आए हुए काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे बिरादरान, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे मौला के हवाले से? कोई सवाल हो दिल में, कोई बात हो दिल में, पूछिए। ठीक है, और आपका कोई सवाल? अच्छा, आपका अजहर भाई कोई सवाल? जी। हमारा सवाल ये है कि हमारे मौला इतने करीब है, इतने करीब है, हर एक जो इस राह से भटके हुए हैं, जो हमारे साथी हमारे अजीजों का है, हम उनको अपने साथ इस मिशन में शामिल करना चाहें। ठीक है, आप उसका जो बता देंगे कि उनके दिल में भी होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। कह रहे हैं कि अच्छा सवाल है, दर्द दिल है, सिला रहमी है और बहुत नेक काम है। अपने रिश्तेदारों को, अपने अकरबा को, अपने अजीज़ों को इस अजीम मिशन यानी इंतज़ार इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ में अपने साथ हम सफ़र बनाना। मुख्तसर तरीन जवाब यही है कि सबसे पहला काम ही अगर कर लिया जाए तो दूसरा काम करने की नौबत नहीं आएगी। इतना खूबसूरत अपने किरदार को बना ले, इतना खूबसूरत बना ले कि सारे अकरबा पूछने पे मजबूर हो जाएं, इमाम महदी के नौकर ऐसे होते हैं। सबसे बेहतरीन और शाह जवाब वो कैसे होगा? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जिसमें आप अपना वक्त गुजार रहे हैं, उसमें रोज़मर्रा की बुनियाद पर बहुत सारे मामलात हमारे साथ ऐसे आते हैं जिनसे हमारे रिलेटिव्स का एक सिलसिला जुड़ा होता है। तो हर उस चीज़ में अपने रिश्तेदारों के साथ इंतहाई मोहब्बत से इमाम की खातिर सारे सिलसिले एक तरफ करके सिर्फ इमाम की खातिर आगे बढ़े। तो इंशाअल्लाह अजीज़ व अकरबा आपके साथ हम सफ़र हो जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, वो ये है नमाज में दुआ, दुआ में दुआ उनके लिए कि मौला इनको भी अपनी नालैन का कुर्ब अता फरमा, करीमी फरमा, ताकि तू इन्हें भी मिल जाए जैसे तू हम जैसों को मिल गया है। तीसरा, उनके लिए भी रहम मांगो कि जो आपके दुश्मन हैं। ये आपका बहुत बड़ा पन है, अपने दुश्मनों के लिए रहम मांगो। रहम क्या मांगना है? इन्हें भी कुर्ब अता कर। इंशाअल्लाह ये 2-3 सिलसिले हैं। पहला काम सबसे पहले और सबसे अहम, बाकी भी इनके साथ जुड़े हैं। मौला ने चाहा सारे आपके साथ हम सफ़र हो जाएंगे। मोहब्बत से बात करें, सब्र से पेश आए। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती भी की है, इग्नोर करें, कोई बात नहीं। हर चीज़ में इग्नोर करते जाएं, बेहतरीन एक अंदाज है अपने मौला को मनवाने का। बाकी मौला खुद मदद फरमाएंगे। ये ज़र्फ जितना बड़ा होगा, अपने ग़ल्बन आपकी किसी गैर मौजूदगी में एक महफिल में मैंने बिरादरान को, माँ बहनों बेटियों को गुजारिश की थी, समंदर का ज़र्फ कितना बड़ा होता है। पानी तो वही होता है जो नहर में होता है, जाता तो समंदर में है, मगर वो समंदर क्यों कहलाता है? सिर्फ इस वजह से उसमें बहुत कुछ समा जाता है। समा जाने वाले जो मकाम होते हैं उसको समंदर कहते हैं। तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, सबको जगा देता है, मछलियाँ भी हैं, अजीब अजीब जानवर भी हैं। सारा उसका पानी पीने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी उसके पानी में कमी नहीं आती, क्योंकि वो समंदर है। यही ज़र्फ है मौला के एक नासिर का, मौला की एक कनीज़ा का। उसका ज़र्फ भी, वो भी इंसानों जैसा ही होता है, वो भी नहर जैसा पानी होता है, मगर कमाल उसका ये होता है कि नहरें फिर खुद ब खुद उसमें गिरती है। कहाँ से चल के कोई आती है, कहाँ से पानी कोई आता है, सब उसमें गिरता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी समंदर का हिस्सा बनाऊं। क्यों? समंदर को अल्लाह ने ज़र्फ बहुत बड़ा दिया है, इसका किनारा भी बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है।
نہروں کی خواہش ہے. یہ نہ سمجھا کرے اکارڈنگ ٹو سائنس اس سمندر میں جو نہر ڈلتی ہے وہ اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ گہرائی کو جا کے ٹچ کرتی ہے. یہ سائنس ہے، سائنس مجبور ہے، اس کے علاوہ سائنس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے نہریں خواہش کرتی ہیں ہم سمندر میں گریں، ہم سمندر کا حصہ بنے، ہم بھی سمندر کہلائیں. آپ کو پتہ ہے کراچی کا گندا پانی کہاں جاتا ہے؟ کتنا کراچی ہے، دیکھا ہے کراچی؟ کچھ نے تو دیکھا ہوگا کتنا بڑا کراچی ہے، سارا گندا پانی اپنے اندر سمیٹ رہے. مگر کمال یہ ہے ذرا بھی سمیل نہیں اس میں. سمندر جو ہے میٹھا پانی، کھٹا پانی، کڑوا پانی، گندا پانی، نجس پانی سب کو اپنے اندر ضم کر کے پاک کر رہا ہے. یہ سمندر کا کمال ہے. یہ خواہش ہوتی ہے گندے نالوں کی بھی ہمیں سمندر پاک کرے گا، نہروں کی بھی ہوتی ہے ہمیں بھی کمال پہ سمندر پہنچائے گا. بارش کا پانی دور دراز سے اکٹھا ہو کے وہ بھی سمندر کا حصہ. ہر چیز سمندر میں، ہر چیز سمندر میں، ہر چیز سمندر میں. اب سمندر کا کمال دیکھو. پھر میں بھائی کا دوسرا سوال لوں. سمندر میں بہت کچھ چھپا ہے. سمندر کہتے ہیں بات سن، مجھ سے کچھ نکالنا ہے میں اوپر کوئی چیز ظاہر نہیں کروں گا، تجھے ڈبکی لگانی پڑے گی. یہ میرے ذوق کا کمال ہے. کوئی تجھے یہاں سے موتی ہیرے اگر تلاش کرنے ہیں تو ڈبکی لگا دوں گا جو تو چاہے گا. ہاں کنارے پہ نہ پھرنا، کچھ لینا ہے تو ڈبکی لگانی پڑے گی. یہی کہا گیا ہے، یہی کہا گیا ہے. تیرے رسول کی حدیث میں نے تجھے ان الفاظ میں گزارش کر دی. یہی فرمایا گیا عاشق چھلانگ مارتے ہیں. تیرے رسول کی حدیث ہے، تیرے معصوم کا فرمان ہے. چھلانگ مارتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے گہرا کتنا ہے، کڑوا کتنا ہے، کھارا کتنا ہے، چھلانگ لگاتے ہیں. یہی صاحبان عشق کا کمال ہوتا ہے. ابراہیم کو کسی نے نہیں ڈالا. کس کی کیا ضرورت ہے منجنی اختیار کرے، ابراہیم کے لیے آگ بلند کرے اور جناب ابراہیم اللہ کے نبی کو، اللہ کے خلیل کو ڈالے. اللہ ان کو ذبح نہ کر دے، اللہ کے دوست کو کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے ڈالے. نہیں، آگ میں ابراہیم نے اپنے آپ کو خود ڈلوایا. کسی کی کیا ضرورت تھی، خود ڈلوایا عاشقوں کو سبق دینے کے لیے، ہم جیسوں کے بند ذہن کھولنے کے لیے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں اوپر سے تو نہیں؟ لہٰذا بات دور نہ چلی جائے. میں مختصر آپ کی خدمت میں گزارش کروں جتنا ہو سکے مخلوق کے لیے فائدہ مند بنو، جتنا ہو سکے. ایسی محبت ایسی محبت ایسی محبت ایسی محبت پیش کرو، ایسا پیار پیش کرو، ایسی شفقت پیش کرو، ایسا لوگوں کو ان کی کوتاہی کا صلہ دو پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں جاتے کہاں ہو. یہی اصل میں طریقہ تھا یا یہی اصل میں سلسلہ تھا مجالس کا. یہ یوں نہیں کہہ رہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم بڑا یہ نہیں، ہم سب الحمدللہ پڑھتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں. یہ ہم ہیں، میں نہیں ہوں، ہم ہیں، جاتے ہیں. لیکن میں اس وے میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مدعا مقصد مجالس جو اصل تھا، جس کے لیے امام زمانہ جیسی ہستی سید سجاد بادشاہ نے بنیاد رکھی تھی، وہ معمولی نہیں تھا. صرف اور صرف مہدی کے لشکر کے ناصر تیار کرنے. لو جی بسم اللہ. باتیں آج تمہیدی کافی ہو گئی. بھائی نے رجت پہ سوال کیا تھا، میں 2 جملے رجت پہ عرض کر کے میں واپس قرآن کی آیت پہ آتا ہوں. اور پھر میرا دل ہے آج مقدر اور نصیب پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے. جوانوں کے لیے بڑی اہم ہے. بہت بڑی دلیل ہے رجت کی. ایوں کو کہا گیا تم محمد کی نصرت کرو گے. کسی نبی نے بھی محمد کی نصرت نہیں کی. محمد کی نصرت اس وقت ہوگی جب کل کا کل محمد سراپے محمد بن کے آئے گا. لفظ ہے شوزب کرو گے کرو گے کرو گے. قرآن کی آیت ہے، مجھے میں ساری پڑھوں گا پھر بات کہیں نہ کہیں سے چلی جائے گی. میں مقصد کرو گے. ہر جگہ یہ ٹچ موجود ہے. کہا گیا ہے انتقام کا. میں نے کہا نا نبیوں کو شہید ہوتے وقت جناب جبریل پیغام اللہ کا لے کے آئے. کیا پلان ہے؟ آپ کی شہادت کے بعد بدلہ لے لیا جائے.
یا پینڈنگ رکھا جائے؟ نبیوں نے کہا پینڈنگ، کیونکہ بتایا گیا تھا ایک انتقام ہونا ہے۔ رجت کا تب سے ہے، اور رجت اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سورج بھی انتظار رجت میں ہے، روزانہ ابھرتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، چاند بھی انتظار رجت میں ہے، زمین کے ذرے بھی انتظار رجت میں ہیں۔ کون سی نباتات جمادات ایسی ہیں جو انتظار رجت میں نہیں؟ سب انتظار ہے۔ جانور قربانی دے کر اپنے آپ کو انتظار رجت میں ہے، درخت کٹوا کے اپنے آپ کو انتظار رجت میں ہے، کوئی آئے گا آئے گا۔ اچھا جی دیکھیں، پروردگار کی باغذات کہتی ہے محمد میں نے تیرے صدقے کائنات بنائی اور تیرے لیے کائنات بنائی۔ محمد کے صدقے کائنات بنائی تو سمجھ آتی، محمد کے لیے کائنات بنائی سمجھ نہیں آتی۔ محمد کے لیے کائنات بنی رجت میں ثابت ہوگا، اور دوسرا آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ محمد کے لیے کائنات بنی، کیسے بنی، کس طرح بنی؟ بھائی دیکھیں، میں نے یہ ٹاول بنایا، میری فیکٹری تھی، میں نے وشال شاہ جی کے لیے ٹاول بنایا۔ وشال شاہ جی ٹاول پڑا ہے، استعمال ہو رہے، بندے استعمال کر رہے ہیں، بنایا وشال شاہ جی کے لیے تھا، بندوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، بنایا تو وشال شاہ جی کے لیے تھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ گزاری یہ ہے، سب کچھ بنا محمد کے لیے تھا، محمد آ کے جب اس کائنات کو جس کے لیے بنی تھی آئے گا، اس وقت یوم تبدل الارض، یہ زمین بدل دی جائے گی، یہ زمین اس قابل نہیں کہ مہدی یہاں آئے، یہ رجعت ہے، اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی۔ مختصر سی بات تھی رجت پہ، میرا خیال اتنا کافی ہے، بڑی طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ عرضیاں کروں گا، گزارش کروں گا بادشاہ کی توفیق سے۔ پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اچھا حبیب سے مخاطب ہو کے سمجھاتا ہے، اے میرا حبیب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا؟ حیرانی والی بات ہے، محمد سے کون سی چیز مخفی ہے؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا؟ دیکھا تے ہے حبیب نے، دیکھا نہیں دیکھے نے، کیڑا شخص ہے جڑا امام مبین تو چھپیا ہے؟ امام مبین ہو یہ جندے پوری کتاب مبین ہے، کیڑی کائنات دی چیز ہے جڑی سرکار کل چھپی ہے، ہر چیز سرکار دے فوکس ہے۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیڑا شخص؟ کہتے جس نے اپنا خدا الہ یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے، اس وقت سے آنکھیں سی لا الہ۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنا الہ یعنی نفسانی خواہشات کو بنا رکھا ہے معبود؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر مصطفیٰ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں اس نے الہ بنایا، ہم تو اللہ کو ماننے والے، ایسے ہے نا؟ لیکن آپ کی خوبصورت ہلکی پھلکی مسکراہٹ کی قسم، اگر کوئی صاحب آنکھ ہو تو آپ کا دل چیر کے کافی الہ دکھا سکتا ہے، یقین جانیے، یقین جانیے، کوئی صاحب آنکھ ہو، صاحب نظر ہو تو وہ آپ کی دل چیر کے دکھا سکتا ہے، کہیں غصہ، کہیں ناشکری، یہ الہ ہے، یہ معبود ہے۔ اسی طرح میں گرواتا جاؤں گا تو آہستہ آہستہ سر جھکتے جھکتے سارے جھک جائیں گے۔ سر نہ جھکاؤ، عہد کرو، یہاں عہد کرنے آتے ہو، انشاءاللہ ان الہوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہاں ادھر کیوں بلائے جاتے ہو؟ آپ نہیں آتے، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں آپ کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن رٹتا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ بھی سبحان اللہ کہتے رہ گئے، سبحان اللہ۔ ترجمہ سمجھ آنا ضروری ہے بھائی،
آرایتا، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا، آرایتا من اتخذ الہہ ہوا، میں پڑھ سکتا تھا، میں نے جان کے نہیں پڑھا۔ آپ کو مقصد سمجھانا ضروری ہے، مقصد کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا الہ، اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ ہن گل اگلی جڑی کیتی ہے سو بڑی اوکھی کیتی ہے۔ انی گل کر کے رب سونا اپنے سونے میٹھے مدنی نو کہندا ہے، میرا سونا منٹھار میٹھا مدنی، مینو اے دس جن نے اپنی خواہشات نفس نو الہ بنا رکھے ہے، تو اے دس کیا تو ایسوں کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ فارغ کرا دیتا ہے رب دی ذات نے۔ یعنی صاحبان اشارت اگر اس جملے کو سمجھے تو اس میں بہت گہرا اشارہ ہے۔ محمد کو کہہ رہے جو خواہشات نفسانی والے لوگ ہیں تو نے نہیں ذمہ لینا ان کو، اور فارغ ہی نہیں، تیرے ہوندے ہوئے، تیرے ہوتے ہوئے پھر خواہشات نفسانی۔ یہ تھی قرآن کی آیت، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ اب سوچئے گا ضرور، محمد ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اچھا بات، اللہ کا پاک کلام فرماتا ہے اپنے پاک حبیب کے ذریعے،